बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। मरहूम अरशद शरीफ का कत्ल केस अहम पेशरफ्त, स्पेशल JIT तश्कील दे दी गई। सवाल यह है कि इंसाफ का हुसूल अब भी कितना दूर, क्या अब भी तफ्तीश कीनिया पुलिस के रहमो करम पर है? इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील आखिर कब होगी। क्या परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब का एक पेज पर होने का दावा सिर्फ हवाई है? इस बात के ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे, तज्जिया लेंगे आमिर साहब का, मगर कुछ और भी खौफनाक चीजें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जिस तरह से पैनाडोल मार्केट से गायब है, इसकी वजह क्या है, क्यों है, ये कोई नहीं जानता। मल्टीनेशनल दवासाज जितनी भी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर आखिर क्यों जा रही है, इस सवाल का जवाब। मगर उससे पहले आमिर साहब, बार बार जिस तरह से हम आप पूरी सहाफती बरादरी बात करती रही मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर कि इंसाफ मुयस्सर आना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी हद तक कुछ ऐसी रुकावटें थी जो दूर होती चली जा रही हैं। नहीं, एक तो सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको टेकअप कर लिया है, लेट किया है मगर कर लिया है, तो उससे थोड़ी सी हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा गया है, कम्युनिटी के, उसके ख़ानदान के, उसके दोस्तों के। मगर आइडली जो है आज उन्होंने अब उस कमेटी का जुडिशल कमीशन जो है उसका अनाउंस भी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अनाउंस किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आइडली हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अदालत खुद उन नामों को परखे और करे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है वो अक्यूज्ड है। अरशद की वालदा ने जो एप्लीकेशन दी हुई है, जिसके मंदरजात अभी क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं और वो सबको तकरीबन पता भी है, उसके अंदर जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं वो अब टॉप लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी और गवर्नमेंट के भी। अब उसमें अदालत ने ये कहा, एक मुतजाद बात है कि उन अफसरान को लगाया जाए जो जिनके सीनियर्स जो हैं, जो उन लोगों के मातहत ना हो, जिनके मुतालिक तफ्तीश होनी है। दुरुस्त। तो ये अब जो अफसरान लगाए गए हैं, ज़ाहिर है उनके एक्यूज जो हैं उनके सीनियर्स हैं। दुरुस्त। और गवर्नमेंट में भी ऐसे है और इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे है, तो एक उनका एक कड़ा इम्तिहान है। मगर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि अदालत उसको सुपरवाइज़ करेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ना सिर्फ की रेपुटेशन एट स्टेक होगी, अदालत का भी एक रोब होता है, अदालत के ऊपर देखना होता है, उन्होंने इसलिए डंडी ज़्यादा नहीं मार सकते। दूसरा ये वो केस है जिसके ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें हैं, आपकी मेरी, हर किसी का दिल दुखा है, तो वो सबको इसके ऊपर देख रहे हैं। लोगों को इसके जो दर्जात हैं केस के सारे वो अजबर हो गए हैं, याद हो गए हैं, क्या है, हर कोई उसकी बारीकियों में जाता है। चलिए इसकी बारीकियों पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब ने प्रोग्राम मुकाबले में हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मजहर, बहुत शुक्रिया। आपको इसलिए भी ज़्यादा अरशद के केस पे हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी सारी उम्र जो गुजर गई वो सहाफ़ती कॉजेज़ के लिए और तंजीमों के लिए गुजरी है। आपको अब जो आज जुडिशल कमीशन बन गया है, तो साथ में एक मुतजाद बात मैं समझता हूँ कि अदालत ने यह कहा कि उन अफसरान को लगाया जाए कि जिनको जो कि उन अफसरान के नीचे ना हो जो कि एक्यूज़ड हों। तो यहाँ तो अभी ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक्यूज़ड है, इस्टेब्लिशमेंट एक्यूज़ड है उस एप्लीकेशन के मुताबिक जो कि अरशद की वालदा ने दी है। पहले तो बात कि वो उसकी अभी स्टेटस क्लियर नहीं है कि उनकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, उस FIR का हिस्सा बना है कि नहीं बना। दूसरा, आपको क्या उम्मीद है ये जुडिशल कमीशन कितना इंडिपेंडेंटली फेयरली तफ्तीश कर सकेगा? क्योंकि आमिर मैं आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब ये हेयरिंग हो रही थी। थोड़ा सा ताख़ीर से पहुंचा था, लेकिन मैंने जो आखिर में उन ऑर्डर थे और उससे पहले जो बातचीत थी वो मैंने सुनी थी। मुझे ज़ाती तौर पे जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो मुझे इतनी बुरी या ख़राब नहीं लगी। मेरा ख्याल है जो बहुत सी बुनियादी चीज़ें थी वो उस रिपोर्ट में एड्रेस की गई हैं। यानी 3 बुनियादी फैक्ट्स हैं जो लीड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को, अगर उसी अंदाज में चलाई जाए। एक तो ये कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि यहाँ से अरशद शरीफ का जाना जो था वो प्रेशर के तहत था और उस प्रेशर का ताल्लुक उन 16 केसेस से था।
جو اس کے خلاف رجسٹر ہوئے. جو مظہر عباس صاحب بات کر رہے تھے، مظہر جو بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ 3-4 باتیں جو اس فیکٹ فائنڈنگ مشن میں ہے اس میں کچھ چیزوں پہ ہمیں ہے کہ کمی رہ گئی، کچھ کمیاں تھیں، کہیں پر کمی زیادہ، کہیں پر کمی، مگر 3-4 باتیں واقعی اس رپورٹ نے اسٹیبلش کر دی کئی جگہ بڑا ڈیرنگلی. پہلی بات تو یہ کہ اس میں ایک رپورٹ میں لکھا ہوا کہ یہ پلانڈ اسیسینیشن تھی، جس کو کہ ٹرانس نیشنل اس کی نوعیت تھی کہ مختلف ملکوں کے ملا جلا کے اس کو جو ہے نا بنایا گیا، اور یہ پلانڈ اسیسینیشن تھی. یہ کوئی جو پہلے کہا جا رہا تھا مسنگ آئیڈینٹی وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا. دوسرا جو ابھی ذکر کر رہے تھے مظہر کہ یہ یہاں سے مظہر آپ فرما رہے تھے کہ اس میں 3-4 باتیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ اس کو یہاں سے دوڑایا گیا اور لارجلی 16 FIRs تھیں وہ اسی کی وجہ سے اس کو دوڑا گیا. آپ جاری رکھیے گا. جی، اور تیسری بات جو اس میں سب سے امپورٹنٹ انہوں نے یہ کہ اس کا جو قتل ہے وہ بالکل کولڈ بلڈڈ ہے، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، ڈسمس کیا ہے اس کینیا پولیس کی تمام انویسٹیگیشن کو. اب اس میں یہ کہ یہ بنیاد انہوں نے فراہم کر دی، اور یہ وہی بنیاد ہے، حالانکہ گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوٹڈ کمیٹی تھی لیکن اس نے میرے خیال میں کافی فیئرلی کام کیا ہے اس نے. اب یہ جو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی یہ دیکھنا ہے کہ یہ انہی 3 بنیادی نقطوں کے گرد گھومے گی. اس میں ظاہر ہے اس میں آگے بھی چیزیں، اور عین ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں جو رپورٹ میں نہیں شامل ہیں وہ بھی جو ہے یہ جو لوگ جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے وہ ان سے شیئر کریں. کچھ چیزیں مجھے اس کا علم ہے. میرا خیال میں کہ اگر اس کی صحیح ڈائریکشن تو اس کی سیٹ ہو گئی ہے، اب آگے اگر کوئی ایسا دباؤ نہیں آتا کہ جس کے نتیجے میں اس انویسٹیگیشن کو ہیمپر کیا جائے. اسی لیے میں نے PFUJ والوں سے بھی کہا ہے، اور میرا خیال ہے PFUJ اس پہ کام بھی کر رہی ہے، کہ PFUJ اس پہ اپنی ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائے جو اس کیس کو مانیٹر کرے کہ اس میں اگر کسی سٹیج پہ انہیں فیل ہو کہ اس میں کہیں کوئی گڑبڑ کی جا رہی ہے تو PFUJ اپنی ایک پوزیشن کی وضاحت اس پہ کر دے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کرمنل انویسٹیگیشن صحیح معنوں میں چلتی ہے اور اس میں انٹرپول کو بھی انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے وقار اور خرم اور ان پولیس آفیسرز کو جنہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ اس کے ریزن انہوں نے دوسرے دیے لیکن یہ ایڈمٹ کیا کہ وہ انہی کی گولی سے مرا ہے، تو اگر ان لوگوں کو آپ انٹیروگیٹ کریں گے، ابھی تو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے ان کو جو خرم اور وقار کو، لیکن اگر ان کو پاکستان لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تھرو انٹرپول تو میرے خیال میں اس کیس کی بنیادی لیڈ آپ کو مل جائے گی کہ انہیں مارا کس نے ہے، اور اگر اب مارا کس نے ہے اسٹیبلش ہو گیا تو یہ بھی میٹ ہو جائے گی کہ ان کو کس نے ڈائریکشن دی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا جو لیڈ ہوئی ہے وہ بنیاد فراہم کرتی، اور کافی حد تک میں نے ماضی میں بھی سلیم شہزاد، حیات اللہ، ان کی رپورٹ یا اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس کو تھوڑا فالو کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ امپورٹنٹ لیڈ رپورٹ پرووائڈ کرتی ہے اس میں. اور مجھے اگر اور جو فیملی جو ان کی مدر کا وہ ہے وہ بھی اگر اس میں جا کے جو ان کے خیالات ہیں اور جو وہ سمجھتی ہیں، ظاہر ہے انہیں بہت سی چیزیں عین ممکن ہے کہ جو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا وہ ان کو پتا ہوں، تو وہ جا کے اگر یہی بات جو انہوں نے اپلیکیشن میں کی ہے وہ اگر GIT کے سامنے بھی جا کے وہ وہی باتیں دہرائیں، اور اس کے ایڈیشن میں اگر ان کے پاس کوئی معلومات ہوں، کوئی اس طرح کے شواہد ہوں وہ دیں، تو GIT کو نہ صرف یہ کہ انہیں سننا چاہیے، ان کا بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے. اسی طریقے سے اگر عمران خان صاحب کے پاس جو معلومات ہیں، مراد سعید مجھے ملے بھی تھے آج، ان کے پاس جو معلومات ہیں یہ ساری چیزیں شیئر ہوں اور ہم اس کو مانیٹر کرتے رہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹوں کو اس پورے کیس کی اونرشپ لینی چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر معمولی کیس ہے اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. مظہر وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایز آبزرور یا مانیٹرز وہ اس میں شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور ہماری PFUJ تنظیم جو ہے نمائندہ تنظیم ان کی بھی کو پٹیشنر بننے کی، اور مگر ابھی تک یہ جب اناؤنس کی گئی جوڈیشل کمیشن تو ہمیں اس کی اندر کسی مانیٹرنگ رول میں نہیں دیا گیا. ظاہر ہے ہم کرمنل انویسٹیگیشن کا حصہ تو نہیں بن سکتے، مگر ایک آبزرور یا مانیٹر کے طور پہ ہمیں شامل کیا جانا چاہیے کہ گائے بخائے ہمیں رپورٹ دی جاتے، جیسے کہ پینما کے اندر ہوا تھا، ان کے لیے لازم کیا گیا تھا، ٹائم فریم دیا گیا تھا، کہا تھا پھر ہر 2 ہفتے بعد ایک وہ
ڈیولپمنٹس کی رپورٹ دیں گے کہ پریلیمنری جو اس کی قسطوں میں رپورٹ آتی رہی فائنل رپورٹ آنے سے پہلے، ایک تو وہ ابھی تک نہیں ہوا ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے بھی بات کی کہ پریشر دیکھیں گے کہ آتا نہیں، پریشر تو ہے، پریشر اتنا زیادہ ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے اپنی مدعیت میں وارثین کو چھوڑ کے خاندان کو چھوڑ کے اپنی مدعیت میں کروائی، اور ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کی والدہ کا وہ کیا جا رہا ہے کہ جی 161 164 کے تحت بیان جو ریکارڈ کیا جائے، عدالت نے کہا ہے، مگر ابھی تک رپورٹ نہیں آ رہی کہ اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا. میرے خیال میں ان کو ابھی تو ایف آئی آر کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے اس کو. اور اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ جن 3 سسپیکٹ کو، جن میں سے 2 میرا خیال ہے جو اہم ہیں، وقار اور خرم، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے ارشد انہی کے پاس رہ رہا تھا، ان کو ضرور، کیونکہ اب آپ نے سسپیکٹ بھی ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اب پاکستان لانے کی کوشش کی جائے. وقار کے بارے میں نے سنا ہے وہ بہت انفلوئنشل آدمی ہیں اور وہ اب تو ڈائریکٹلی بات بھی نہیں کر رہے، لیکن جو پاکستان کے انویسٹیگیٹرز ادھر گئے تھے ان کا خیال یہ ہے کہ وقار کے جو بیانات ہیں ان میں بہت تضاد ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو سسپیکٹ کے طور پہ لیا ہے. اور چونکہ وہ آئی وٹنس بھی ہیں اس پورے واقعے کے، اور ان کو اب چونکہ پاکستان کے انویسٹیگیٹرز نے اور ایف آئی آر میں ان کو سسپیکٹ بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو وقار کو پاکستان لانا بہت اسینشل ہے، خرم کو پاکستان لانا بہت اسینشل ہے. میرا خیال ہے اگر آپ اس میں ہر صورت میں آپ کو انٹرپول کو انوالو کرنا پڑے گا، لیکن انٹرپول کو انوالو کرنے کے لیے آپ نے انٹرپول کے سامنے ایک ایسا کیس پیش کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پہ انٹرپول جو ہے وہ اس کیس کو آگے بڑھا سکے. کیونکہ حوالگی، کیونکہ آپ کے اور کینیا کے درمیان کوئی ایکسٹریڈیشن نہیں ہے، لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو پاکستان لایا جائے. انٹرپول کے علاوہ اس کے اندر عدالت کے حکم میں بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ان کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے پہلے بھی آفر آئی ہوئی ہے، انٹرنیشنل جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہے کہ وہ بھی اس کے اندر انٹرویو کریں گے. میرا خیال ہے یہ سلسلہ تو ہو جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 2 کی ایلیمنٹس ہیں اس کی تفتیش کے. ایک ظاہر ہے یہاں پہ کہ کن طریقے سے اس کو یہاں سے دوڑایا گیا، اور اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر 2 ایف آئی آرز کے مدعیوں کا ذکر ہے. ایک کا ایس ایچ او صاحب کا اقبالی بیان ہے، انہوں نے صاف ہی بتا دیا کہ جی مجھے ایک ایجنسی کے دفتر میں بلایا گیا اور ایجنسی کے 3 لوگ موجود تھے. اور آپ نے، مجھے یاد ہے کہ جو ایس پی ملیر صاحب ہیں، بہادر صاحب، عرفان بہادر، وہ ان کی نگرانی میں یہ ملیر میں کروایا گیا. اور آپ کی میں سٹوریز پڑھتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کے متعلق راؤ انوار کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح ایک کلر سکواڈ سندھ میں موجود تھا. تو اس سے ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ اس کو جو خاص طور پہ کراچی میں بلایا جاتا ہے اور ملیر میں ہی، اور وہ بھی عرفان بہادر کے نگرانی میں، تو اس کو شاید خاص وجہ سے بلایا جا رہا تھا. دیکھیں عامر، اگر یہ چیز فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایف آئی آرز کس انداز میں کاٹی گئی ہیں اور جہاں جو بیانات موجود ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، تو اس کے بعد میرے نقطۂ نظر سے ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے اس کا جے آئی ٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی بجائے آپ کسی سٹنگ جج کو یا ریٹائرڈ جج کو اس کا حصہ بناتے اور ان سے یہ پوچھا جاتا، اور انٹیریئر منسٹر کو بھی جو ہے ان سے بھی بیان لینے کی ضرورت ہے. عمران خان اس وقت جو ہے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو باتیں بتائیں کہ جس سرکمسٹانسز میں ان کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. رانا ثناء اللہ کیونکہ اس گورنمنٹ کے دور میں وہ ایف آئی آرز کٹی ہیں، لہذا انٹیریئر منسٹر کو بھی یہ معلوم کرنا چاہیے، اور ان تمام کنسرن ایس ایچ اوز کو شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ایف آئی آرز کاٹی، اور وہ بتائے کہ کس کی مدیت میں ایف آئی آر کاٹی اور کس نے آرڈر کیا تھا. کیونکہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کو ایس ایچ او کو اگر آرڈر کیا گیا ہے، کس نے آرڈر کیا ہے، اس کو کس نے آرڈر کیا ہے. تو میرا خیال ہے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے بہت سی چیزیں بے نقاب کر دی ہیں. اب اس کو منطقی انجام تک کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ پہنچائے گی، یا جو لوگ انویسٹیگیٹرز ہیں یا جن کی جے آئی ٹی بنی ہے
وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے نہیں چلیں گے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن کافی حد تک کیس کھل گیا ہے، چاہے آپ اس میں نام لیں یا نہ لیں. ٹھیک ہے، لیکن مظہر عباس صاحب، جس طرح سے عامر صاحب اور آپ بھی بات کر رہے ہیں، ابھی تو اسپیشل جے آئی ٹی تشکیل دی ہے تو اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں. اب معزز عدلیہ نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی جو بنائی گئی ہے وہ تحقیقات کا طریقہ کار خود سے طے کرے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت پورے پاکستان کی عوام کی، صحافی برادری کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں؟ اگر وہ کوئی ڈائریکشن طے کر دیتے تو شاید اس میں زیادہ آسانی ہو جاتی. میرے خیال ہے سپریم کورٹ اس کو اوور سائٹ کرے گی، اور آج بھی جس طریقے سے سپریم کورٹ میں بات ہوئی ہے اس سے بھی مجھے اس چیز کی پوری توقع ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ اسے دیکھیں گے اور ہر 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع بھی کرائی جائے گی. تو اس لحاظ سے مجھے توقع ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کیس کو یا انویسٹیگیشن کو گھمانا. صحیح ہے. عامر صاحب جی مظہر، اب تھوڑا سا آپ کے موجودگی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاست بھی ڈسکس کر لی جائے. سیاست لگتا ہے کہ جو ساری گھوم رہی ہے اس کا محور وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی اور خاص طور پہ پنجاب کی تحلیل ہونے پہ آ گئی ہے. اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا دسمبر سے کئی دفعہ اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے فٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں اور یہ شاید آگے چلے جائے. اور مگر پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر 4 اپریل سے غالباً جو ہے رمضان شروع ہو جاتا ہے، اگر اس سے پہلے دسمبر میں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو مارچ میں جا کے یہ الیکشن ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ اپریل میں رمضان میں نہیں الیکشن ہو سکتے، پھر مئی جون تو آگے ویسے ہی 4 مہینے رہ جاتے ہیں. تو یہ، اور دوسری طرف سے ایک نظر آ رہا ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے اسحاق ڈار کا اور پریزیڈنٹ کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بیٹھ کے ڈیسیجن ہو رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، اس کو ڈیلے کرنا کہ 3-4 ماہ گزار دیں اور یہ بہت ڈیسپریٹ ہے ہو جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا بات چیت سے، کہیں درمیانی راستہ آ جائے گا؟ دیکھیں عامر، درمیانی راستہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے، اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایون اگر سپٹمبر میں بھی الیکشن ہو، اکتوبر میں بھی ہو، تو عمران خان اپنی آرگنائزیشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں، تنظیم سازی پہ بھی غور کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال اگست سے پہلے تو مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کسی بھی صورت میں. اگر اگست سے پہلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے 2 مہینے کیا میٹر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر صرف ویسے ہی ایک سمبولکلی آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ نے ارلی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گئے تو الگ بات ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے عمران خان کو اکتوبر میں الیکشن زیادہ سوٹ کریں گے، اور بجائے اس کے کہ وہ کریں کہ 1 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ہر صورت میں الیکشن ہوں، تاکہ ان کی پوری کیمپین کا ایک کم سے کم وہ منطقی انجام کہیں کہ میں نے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے کہ جون میں اسمبلیاں بجٹ کے فوراً بعد ڈیزالو ہو جائیں اور اگست میں الیکشن ہو جائیں. لیکن یہ کہ اگر یہ جی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے پریشر کرنے کا، وہ تحلیل کیے بغیر. تحلیل سے ایک نظر تو آتا ہے کہ ان کی ایک سیاسی منطق سمجھ آتی ہے کہ اگر پنجاب میں اور کے پی میں وہ الیکشن کرواتے ہیں اور اس وقت جو بظاہر سوئنگ ان کی طرف چل رہی ہے اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے، خاص طور پہ نون کے لیے، کہ اگر پنجاب وہ پہلے پروونشل میں ہار جاتے ہیں تو نیشنل ہارنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. نہیں، پی ڈی ایم کے لیے تو دوسری بھی پرابلم ہے عامر. دوسری پی ڈی ایم کے لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں بھی ڈیزالو کرتے تھے، اور غالباً ان کا مطلع نظر یہی ہے کہ اس وقت وہ پاپولیرٹی کے، ان کے نزدیک وہ پاپولیرٹی کے پیک پر ہیں، اور اس وقت اگر مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے تو ان کا خیال ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انہیں خاطر خواہ کامیابی مل جائے گی. اور پی ڈی ایم اس وقت جو ہے وہ گفتگو کی کیفیت میں ہے. تو اگر پی ڈی ایم کو نقصان ہوتا ہے الیکشن سے اس وقت، تو اس کا نتیجہ مارچ 2024 میں سینٹ کے الیکشن میں آئے گا. کیونکہ اگر پی ٹی آئی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرتی ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشن اگلے سال یعنی 2024 میں ہوں گے تو اس کا فائدہ سیدھا پی ٹی آئی کو جائے گا. اور یہ بھی پی ڈی ایم کے سامنے ہے یہ چیزیں.
تو ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر عمران خان اس وقت فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں اور وہ انہیں پی ڈی ایم کو اس میں کامیابی یا پی ایم ایل این کو خاص طور پہ پنجاب میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو انہیں آگے بھی نقصان ہوگا. دوسرے یہ کہ قومی اسمبلی کا الیکشن پھر جو بھی گورنمنٹ بنے گی, اور چونکہ عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہوں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہوگی تو انہیں ایک ایکسٹرا ایڈیشنل ایڈوانٹیج مل جائے گا. لیکن یہ کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک, اور کیوں وہ چند دن اور اس میں وہ جو آپ نے بات کی کہ ساکھدار اور ان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ضرور ڈسکس ہو رہی ہیں کہ الیکشنز کب کرائے جائیں اور کس طریقے سے کرائے جائیں الیکشن. پی ڈی ایم میرا خیال ہے اب پی ڈی ایم کے لیے ایک اور جو میرا خیال ہے فکر مندی کی بات ہونی چاہیے کہ جو ہی اگر یہ الیکشن پنجاب میں اور کے پی میں ہوا, پنجاب میں خاص طور پہ, تو اس کے بعد شاید یہ اتحاد ٹوٹ جائے. وہ اس لیے کہ الیکشن کی یہ الیکٹورل اتحاد نہیں ہے, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ پنجاب میں دوبارہ کم بیک کریں, اور نون لیگ نہیں چاہے گی کہ وہ ان کو اپنی سیٹیں خاص طور پہ ان کے لیے گنجائش ان کی نکالے. تو یہ جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو یہ جو بھی پی ڈی ایم کا اتحاد چل رہا ہے تو اس کے اندر مسائل آئیں گے. دیکھیں ابھی تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ کہ میاں صاحب کب آتے ہیں, اور میاں صاحب کے آنے کے بعد میاں صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل کیا بنتا ہے. یہ ظاہر ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے اس میں کہ میاں صاحب, کیونکہ ادروائز تو اس وقت مریم بھی یہاں نہیں ہے, اب میاں صاحب آئیں گے تو ظاہر ہے مریم بھی انہی کے ساتھ آئیں گی, جو ہے امکان اسی چیز کا ہے. تو ابھی تو پی ایم ایل این اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس وقت اگر پی ٹی آئی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن میں جاتی ہے تو پی ایم ایل این کو بڑی سیریس پرابلمز ہوں گی الیکٹورلی, اور ان کے لیے یہ الیکشن جیتنا آسان نہیں ہوگا. اس لیے مجھے نہیں پتا کہ ساکھدار اور ان کے درمیان کیا بات چیت چل رہی ہے یا ساکھدار کیا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن یقیناً اس وقت جو ایٹماسفیئر ہے الیکشن ایٹماسفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے ادروائز نہیں, وہ پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اظہر عباس صاحب میں کراس کوشچننگ میں چلی جاؤں گی, وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, مگر تحریک انصاف کے اپنے اندر سے یہ مختلف آواز اٹھ کے آ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب 7 سے 8 مہینے رک جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں نہ صرف تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑے گا بلکہ عمران خان صاحب کی اپنی مقبولیت بھی عام انتخابات سامنے آنے تک یا ان کی ڈیٹ سامنے آنے تک وہ بھی کم ہو جائے گی. یہ بھی ایک عام تاثر ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو صرف اس صورت میں کم ہوگی اگر کوئی آپ اس طرح کی کوئی امپورٹنٹ چیزیں اگر جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو امپورٹنٹ چیزیں کرتی ہے, جس کا امکان یہ ہے کہ شاید وہ بجٹ ان کے نقطۂ نظر سے وہ ایسا بجٹ دیں جو فیوریبل ہو. اگلا جو بجٹ ہے جون کا, جب اس میں بہت سارے ریلیف ہو. لیکن جو آپ کی معاشی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آپ ریلیف دیں گے تو کیسے دیں گے؟ آئی ایم ایف والی آپ کی تلوار لٹک رہی ہے آپ کے اوپر. تو میرے خیال, مجھے تو بہت سے لوگوں کا دوسرا خیال ہو سکتا ہے, مجھے پی ڈی ایم کی صورتحال اس وقت بہت, یعنی ویسے عمران خان کو اپنی پوری کیمپین میں بڑی ناکامی ہوئی ہے, ماں سوائے اس کے کہ لوگ ووٹر کی حد تک, میں ان کی موومنٹ کی بات نہیں کر رہا, ووٹنگ کی حد تک انہیں اب بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج حاصل ہے. آپ کی بالکل بات بجا ہے کہ جو معیشت کی حالت ہے, کوئی 8 ماہ میں کوئی لگتا نہیں کہ کرشمہ ہو سکے گا, اور خاص طور پہ جو یہ تو بالکل فوری ایمرجنسی جو ہو گئی ہے کہ کرنسی کی ضرورت ہے, اور یہ تقریباً 417 بتایا جا رہا ہے جہاز کھڑے ہیں, لہسن, ادرک, سویابین, اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ڈالر کی اتنی کمی ہے, یہ تو بہت بڑا کرائسس ہے. آپ نے بڑی اہم بات یہ کی کہ میاں نواز شریف کا نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ اپنے خلاف کیسز کرنا, اپنی جائیدادیں بحال کرنا اور قید سے بند ہونا, وہ تو کیے جا رہے ہیں. وہ نیب بھی دڑا دڑ ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس جو ہے وہ ایک تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے. مگر میاں نواز شریف صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں, لیٹ سے کہ 1-2 مہینے میں آ جاتے ہیں, اور اس دوران میں اگر کیمپین پنجاب کی چل گئی ہو تو ان کو موقع نہیں ملے گا کہ ان کی کوئی تھوڑی سی اگر ساکھ ہے کہ وہ آ کے تھوڑا سا بہتر حالات کر سکتے ہیں, تو وہ ٹائم ہی نہیں ملے گا, آتے سارے ان دا مڈل آف دس ویو. تو میرا نہیں خیال ہے ان کی بھی جو یہ ساکھ بنی ہوئی یہ بھی رہی صحیح ٹوٹ جائے گی. ہاں بالکل, وہ یہ ضرور ان کو, کیونکہ انہیں سب سے پہلے تو
مقدمات کا سامنا، سب سے پہلے تو انہیں اپیئر ہونا پڑے گا بیفور دا کورٹ. انہیں کیونکہ اب وہ عدالت جا کے کیا صورتحال بنتی ہے کیا بنتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس وقت تک اگر فرض کریں عمران خان اگلے ہفتے اسمبلی پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ 3 مہینے میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں ہر صورت میں. تو 3 مہینے میں جب الیکشن کرائیں گے تو اس وقت تک نواز شریف اپنے آپ کو کلیئر کروا پائیں گے؟ اگر نہیں کروا پائے کلیئر تو کیا، اور ان کی اپیل فرض کریں ان کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے تو کیا صورتحال بنے گی؟ ان کی اپنی حکومت میں. لاسٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دھڑا دھڑ جس طریقے سے سلمان شہباز صاحب کو پتہ ہی تھا، پہلے ٹکٹ لے لی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ کچھ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ تیزی سے یہ کیسز اور جائیدادیں، ساکھ ڈار صاحب کی دوسری دفعہ زندگی میں جائیدادیں بحال ہو چکی ہیں، مگر نظریں آپ کی ہماری ہوں گی کہ ان کا کیس کی نوعیت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہ ذیلی عدالتوں میں تھی اور ان کا جو کیس ہے میاں نواز شریف کا وہ ہائی کورٹ میں ہے. تو ہائی کورٹ سے اس طریقے سے فوری طور پہ یہ اور وہ مفرور ہے، اس پروسیس کو بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اگر ایون وہ بری بھی ہو جائیں تو بھی وہ ان کی مفروری والا کیس اور یہ چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے ڈیفرنٹ ہی ہوگا. لاسٹلی کوئکلی بالکل وہ ہوگا. یہ آسان سچویشن نہیں ہے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے لیے، باوجود کہ عمران خان کو کوئی خاطر خواہ ان کے مطالبات میں تسلیم نہیں کیے گئے پوری 6 مہینے میں. اور اس لحاظ سے دیکھیں تو عمران خان نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کی اٹیمپٹ کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی مطلب اسلام آباد تک پہنچنے کی. لیکن ان کو الیکٹورلی مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ان کو ایج حاصل ہے، اور یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگلے ہفتے اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب نے اپنا قیمتی وقت پروگرام مقابل کے لیے نکالا. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. سیاست دانوں کے سیاسی بساط پر تو بات کریں گے، مگر عوام کی بدحالی کا ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عوام کی بدحالی پہ تو میں بات کروں گی، مگر ان لوگوں کا کیا جن کی تو بس دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں. یہ نیب ترامیم کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں، پھر بینیفیشری بھی بڑے وہی لوگ اندر سے نکلے جن لوگوں کو ضرورت تھی اس کی. بھائی یہ جس طریقے سے کیا گیا ہے یہ ایک مضحکہ خیز ہے کہ آپ کے 400-500 کیسز اور ان میں سے 90% کیسز صرف یہ ترامیم کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں. اور آج جو ہے بصد احترام جو ہے عدالت نیب سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں اوپینین دیں کہ کیا ان کا کیا جائے. نیب تو اس وقت بالکل جو ہے پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر تھی ٹوٹلی، اور اب جو ہے وہ ڈائریکٹلی نون کے انڈر ہے. اور وہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں، مجھے امید تھی کہ وہ ایک تھوڑا سا آف کورس پارٹی نے لگایا ہے ان کو اور ان کے فیوریبل اوپینین دیں گے، مگر تھوڑے سے قواعد و ضابط مگر وہ بلیٹنٹلی کر رہے ہیں، جلدی میں. ہر کوئی یہاں پہ جلدی میں ہے کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور مال بھی جلدی میں بنایا جا رہا ہے. کہ فار ایگزامپل خواجہ سعد رفیق صاحب کی یہ دھڑا دھڑ جو ہے، ہم نے تو ایک ٹاور کی بات کی، وہ باقی ٹاورز کی بھی منظوریاں ہو رہی ہیں. یہاں پہ ایئر لائنز کو دھڑا دھڑ جو ہے لائسنسز ملنے جا رہے ہیں. جس منسٹری میں آپ چلے جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیا جائے، فائدہ اٹھا لیا جائے. اسی طرح ہی نیب کے اندر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کیس کہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے کہ انہوں نے بالکل چن کے ایک کیس سامنے رکھ کے ترامیم کی ہیں کہ یہ سلمان شہباز کا کیس ہے، اس کو اس میں اڑا دیں، یہ فلانا کیس جو ہے 50 کروڑ والی کلاز میں اڑا دیں. ان کو رکھ کے سامنے جو ترامیم گئی ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے لیے کہ اس کو ترامیم کے کیس کو جلدی اس کی جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑا میرے خیال تگدو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، میں بھی بس صد احترام آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. مجھے بھی نظر آ رہا ہے، دیکھنے والوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو دوائی نہیں مل رہی، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ دوائی تو اس کو جی میں بے حال ہوا ہوں کہ دوائیاں جو ہیں وہ بالکل خاص طور پہ پیناڈول جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تقریباً 45 کروڑ جو پیناڈول کی گولیاں ہیں مہینے میں کرتی ہیں. پیناڈول جو ایک بنیادی دوائی ہے جو کہ ملیریا میں بھی ہوتی ہے، بخار میں بھی ہوتی ہے، اور وہ جو بنیادی بیماری سر درد ہر چیز کے اندر استعمال ہوتی ہے. وہ یا تو ملتی نہیں ہے یا ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے.
تو دوائیوں کا ایک مسئلہ ہے. دوائیاں آپ دیکھیں ایک بنیادی اسینشل آئٹمز میں سے ایک چیز آتی ہے, اور یہ خوراک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جان جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اور یہ چلتا جا رہا ہے اس کا نظام کہ یہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں بھی سب سے بڑا ان کا جو سکیم تھا عامر کیانی صاحب پہ, جو ان کو فارغ کیا گیا تھا, اور بعد میں خیر بہرحال ترقی بھی دے کے ان کو جنرل سیکرٹری بھی بنا دیا گیا پارٹی کا. بٹ 34 ارب روپے کا وہ بتایا جاتا تھا سکیم ہے, جس کے اندر 2000% تک دوائیاں بڑھائی گئیں. اور یہاں پہ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ پیراڈول کے اوپر اور دوائیوں کے اوپر جو ایک لڑائی چل رہی ہے, وہ لڑائی اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جو دوائیوں کے مالکان ہیں, پہلے یہ میں بتا دوں کہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. یہاں دوائیوں کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری دوائیاں, کچھ دوائیاں ہیں جو کہ لوکلی بنتی ہیں, جن کا را مٹیریل لوکلی بنتا ہے, کچھ باہر سے آتا ہے. باہر میں بھی تعین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کی اویلیبلٹی کتنی ہے, چین سے آ رہا ہے, یورپ سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ ایشو ٹو ایشو, دوائی ٹو دوائی, کمپنی ٹو کمپنی بحث کر سکتے ہیں. تو اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. مگر کیونکہ اس دور میں ایک بالکل نیکسس تھا, اس وقت وہ اختر صاحب جو ڈرائب کے تھے, ان کی جعلی ڈگری نکل آئی. ایک دفعہ ان کا عدالت میں بتایا گیا کہ وہ مر گئے ہیں. وہ دو دفعہ وہ مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد عدالت میں آئے کہ جی اب وہ زندہ ہو گئے. اور ثاقب نثار کے زمانے میں بہت زیادہ ان کے جو سمدھی تھے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں تھے, اور جس طریقے سے وہ ملا جلا کے کمرے میں کہا فیصلہ کریں, اور وہ کیا گیا, عدالت کو بھی استعمال کیا گیا. بہت زیادہ سوال تھے اس زمانے میں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا. تو ابھی بھی جو یہ بحث ہے کہ دوائیوں کی کمپنیاں کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے دنیا میں ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہوئی ہے, کہ را مٹیریلز کی قیمتیں بڑی ہیں, کیونکہ کافی سارے ہمارے را مٹیریل بڑے کام ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, انڈیا سے بھی آتا ہے, انڈیا سے بھی محدود آتا ہے, حالانکہ زیادہ آنا چاہیے کیونکہ ان کے یہاں را مٹیریلز بہت بنتا ہے. دنیا میں سستی ترین دوائیاں انڈیا میں ہیں, مگر کیونکہ ہمارا انڈیا پاکستان کی ٹریڈ نہیں الاؤڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی قیمت بڑھائیں. اور جبکہ ایک پاپولر عوام کی ایک وہ ہوتی ہے, اور یہ ماضی میں رہا ہوا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے مافیا ہیں, کارٹیلز ہیں, اس کے پیچھے جو فارماسیوٹیکلز کے مالک ہیں, یہ ان کی ملی بھگت ہے, بیوروکریٹس کے ساتھ یہ مل جل کے کھا جاتے ہیں. تو یہ ایک ایشو بحث چلتی رہتی ہے. مگر اس کے اندر جو ہے پیناڈول کی ایک خصوصی خاص طور پہ ہے کہ پیناڈول کے لیے پہلے ہی جو ہے کئی اور دوائیوں کی کمپنیاں, ویسے بائی دا وے یہ اس حالات کی وجہ سے اس لیے مالکان کی کوئی بات میں وزن ہے کہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. پہلے امریکی کمپنی جو ہے ایلی لیلی جو ہے وہ نومبر میں پروموشن سروس بند کرنے کا اعلان کیا. پھر جرمنی کی کمپنی نے کبھی فریسونیس بھی پاکستان سے رخصت ہو گئی. پھر ایم ایس ٹی, مرک اینڈ جانسن کی فیکٹریاں بھی بند کر چکے ہوئے ہیں. اور ابھی جے ایس کے جو کہ سب سے بڑی کمپنی ہے پیناڈول بنانے والی, ان کی طرف سے بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. جی ایس کے ابھی اس کا یہ ہے کہ پیناڈول کا جو ایک بنیادی ہے جز ایسیٹک اینہائیڈرائڈ, اچھا یہ جو ہائیڈرائڈ ہے اینہائیڈرائڈ, یہ پاکستان میں کہتے ہیں بنایا جاتا ہے. اچھا مگر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کیونکہ ایفیڈرین اور یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, تو یہ گورنمنٹ کوٹاز دیتی ہے. گورنمنٹ کی ریگولیشن کے بڑے مسائل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ریگولیشن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریگولیشن خراب ریگولیشن ہے, کہ جہاں دل کرتا ہے مرضی ہوتی ہے تو وہ یہ کروا دیتے ہیں. جو اس کے مخالف ہیں اس کی قیمت کے بڑھائے جانے کے, اور بڑھائی قیمت اس طرح کی جاتی رہی کہ پیراسیٹامول کا جو خام مٹیریل کی قیمت 700 روپے سے بڑھ کر 36 روپے تک جا پہنچی. 3600. ستمبر میں قیمت کم ہو کے 1800 روپے ہو گئی. جون تک پنجاب حکومت نے پیناڈول 1 روپے 35 پیسے میں خریدی. پھر پیناڈول کی قیمت 2018 میں 90 پیسے, 2021 میں 70 پیسے, 2022 میں پیناڈول کی فی گولی کی قیمت بڑھ کر 2 روپے 35 پیسے کی ہوگی. وہ اس سے نہیں موازنہ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتی ہوں بریک کی طرف. بریک کے بعد جو ہے نا, آپ بھی سانس لے لیں, میں بھی بریک لے لیتی ہوں, اور آڈینس بھی بریک لے لے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے, واپس آ کے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب پاکستان میں نے بتایا کہ جس طرح سالانہ 7 ارب گولیاں, 7 ارب, مہینے کی 45 کروڑ. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, مہینے کی 45 کروڑ ہر آدمی اوسطاً 2 گولیاں مہینے کی ہر آدمی کھاتا ہے, بچہ بزرگ اس میں شامل کر لیں.
اور یہ جو اتنا زیادہ ایک اس کی بحث ہے کہ یہ جو ان کے مخالف ہیں بڑھانے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا آڈٹ کروایا جائے، یہ شاید سچ نہیں بول رہے، اور یہ اپنی دوسری ایک جو پیراڈول ایکسٹینڈ کے نام سے گولی ہے، یہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، اور یہ والی جو ہے 5 روپے والی گولی، کیونکہ 3 گنا یہ بڑھ گئی تھی، یہ اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی دوسری جو گولی ہے پیراڈول ایکسٹینڈ، اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مگر ان کا بھی ایک بڑے ویلڈ آرگومنٹس ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے نا یہ را مٹیریل، اس کی وجہ سے پہلے بھی یہ ساری کمپنیاں جا رہی ہیں، اور یہ جے ایس کے جو گلیکسو کمپنی ہے، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کی دیکھ لیں کہ یہ اتنی اسینشل آئٹم ہے کہ اگر یہ بھی بند ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کی بحث ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنٹلی یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر اوپیک بڑی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر لیئرز ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جنرلی ایک خبر آ جاتی ہے، 400% خبریں بڑھ گئی، 300% جو ہے اس کی پرائسز بڑھ گئی، بالکل جہاں ناجائز بڑھ رہی ہو لوگوں کو تکلیف ہے، کیونکہ یہ بیسک آئٹم ہے، اسینشل آئٹم ہے، اور آپ کی لائف سیونگ یہ دوائیاں ہوتی ہیں، مگر یہ گولی ٹو گولی، دوائی ٹو دوائی، کمپنی ٹو کمپنی اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ مسئلہ بہت گہرا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ ایکسٹینڈ کی بات کر رہے تھے، پیراڈول ایکسٹینڈ کی، اس کی جو قیمت ابھی ہے جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہے وہ 5 روپے ہے، جو پیراڈول دوسری ہے سمپل میں وہ 2 روپے 35 پیسے کی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، عامر صاحب آپ نے سٹارٹ پہ یہ بات کی، دیکھیں نا 5 روپے کی جو گولی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے بڑھا کے جو ہے نا وہ 6 روپے کچھ کی بیچ رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ جو لیں گے تو وہ بڑھانے کا، یہ اس لیے پرائسز کے اندر تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے۔ بالکل، آپ نے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ کمپنیز کا یہ بھی گلا ہے کہ جی ڈالر کی آپ پرائس دیکھیں، جو را مٹیریل آتا ہے وہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے، ایک عموماً یہ وتیرہ ہوتا ہے ڈالر کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے چیز، دوسرا عام طور پہ یہ تاثر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور چیزیں حقیقت میں آتی ہیں کہ ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ گھمبیر ہو رہے ہوں؟ جی، یہ والا جب ان کے اوپر ایک دفعہ چھاپا پڑا تھا، یہ جی ایس کے کچھ گودام سے جے ایس کے سے نکلی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم نے اتنی سٹوریج منیمم رکھتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے، مگر الزام یہ لگ گیا تھا کہ یہ ہورڈنگ بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں میں نے کہا کہ کچھ یہ صحیح ہے کچھ یہ غلط ہے، مگر اوورآل جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ پیراڈول کے متعلق ایک ضرور ان کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ را مٹیریل کے جو ایسیٹک اینہائیڈرائڈ ہے، جو کہ بنیادی جز ہے، یہ پاکستان میں ہی موجود ہے، یہ لوکل ہے، تو اس لیے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے باہر سے جو خام مال آتا ہے وہ اس سے نہیں موازنہ کیا جا سکتا۔ تھینک یو سو مچ عامر صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ، خدا حافظ۔